बच्चों को ना डराओ यार, मुझे गोली मारो, मुझे फांसी करवाओ, औरतों को क्यों डरा रहे हो, बच्चों को क्यों डरा? मेरी बूढ़ी माँ है, 90 साल उसकी उम्र है, उनको लोगों की भी आप डरा रहे हो कि वो व्हील चेयर पे हैं। बीवी को तो आप लोगों की वजह से फालिज का अटैक हुआ। मोदी की मैं इज्जत करता हूँ, तो मेरे बच्चों को ना डराया जाए, जो करना है मेरे साथ कर ले। मेरा नाम ज़ाहिद खान शिनवारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद फेज़ 3 से नाजिम हूँ। मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम से और मुहब्बे वतन लोगों से और ख़ास कर उन नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 10 मई 2024 को बरोज़ जुम्मा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बानी डॉक्टर शाहिद नसर साहब ने ऐलान भी किया हुआ है और कहा भी है कि हम बाद अज़ नमाज जुम्मा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे। और वो एहतजाज किस चीज़ के बारे में है? वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़, इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ उन्होंने धरना और एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास कर उन नौजवानों को जो कि हमारे पाक फ़ौज में हैं, पुलिस में है, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नौजवानों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, पाक फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारे हैं। आज मेरे अपने भांजे जो है पाक फ़ौज में हैं, 2 भांजे वहाँ पे हैं, तो क्या हमें जो 9 मई में नामज़द किया गया, हम तो इमरान खान के सिपाही ही थे, हम तो घर में बैठे हुए थे। 9 मई को मैं अगर अपना किस्सा आप लोगों को सुनाऊं कि 9 मई को मैं घर में था, रात को 9 से 10 बजे के टाइम मैं निकला और वो भी मेरे साथ 3.5 साल का बच्चा मेरे साथ है, मेरे साथ सिर्फ एक झंडा है। और उस मैं हकीकत में आपको बताऊं कि मेरी CDR आप देख ले, मेरी जियो फेंसिंग आप देख ले, मेरा तमाम रिकॉर्ड आप देख ले। अच्छा, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को फ़ोन किया कि जमरोज से जो काफ़िला यूनिवर्सिटी रोड पे आ रहा है 9 मई में रात के 10 बजे, जितना जो तोड़ फोड़ हो चुका है वो तो दिन में हो चुका है, वो तो पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि कौन थे वो लोग। अच्छा, जो हमारे जमरोज से काफ़िला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ रहा था, उसमें 5 बंदे थे, शाकस के बंदे थे, उसमें 3 अफ़गानी थे, 2 पाकिस्तानी बंदे थे, अफरीदी थे। मैंने बाकायदा स्पेशल ब्रांच को फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ये 5 बंदे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर ले। मैंने चेक पोस्ट पे, आर्मी चेक पोस्ट गोरा कब्रिस्तान पे पहुँच के वहाँ पे से मैंने फ़ोन किए मिलिट्री इंटेलिजेंस को, मेरी CDR में है, मैंने उनको बताया कि चेक पोस्ट पे कोई नहीं है तो किसी को भेज दे, यहाँ से जो काफ़िला आ रहे हैं। तो मैंने अरबार से एक कॉल किया है, दूसरी कॉल मैंने गोरा कब्रिस्तान आर्मी चेक पोस्ट से कॉल किया है जो कैंट को रास्ता जाता है, तो मैंने वहाँ से फ़ोन किए तो उनको मैंने बताया कि थे बंदे आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारा गोरा कब्रिस्तान से पहले KFC, वहाँ से पहले शेल पेट्रोल पम्प, उससे आगे जो है ताकाल में नादरा मेगा सेंटर सरकारी ऑफिस से, कहे इनको आग ना लगाए, कहे यहाँ पे तोड़ फोड़ ना करें। और यूनिवर्सिटी रोड पे तमाम कैमरे लगे हुए, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे तो उन पे FIR नहीं काटी गई, उल्टा हम पे FIR काटी गई। अच्छा, 9 मई पे यहाँ, 12 मई पे वहाँ, हम पे 13 FIR काटी गई, 107 तक की FIR कट गई। हमें मुख्तलिफ थानों में मुझे ले जाया गया, घुमाया गया, ताखाने में रखो, ये रखो, ये रखो, हर किसी इदारे के पास। आज मैं तकरीबन ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई है, अमेरिका से, लंदन से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सारे इकट्ठे होकर तकरीबन 4000 तक जो बंदे हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और वो जुम्मे के दिन 10 मई को बाद अज़ नमाज़ ज़ोहर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे और तमाम आवाम को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे साथ अभी हो रहे हैं, तो आज ओवरसीज़ आए हुए हैं और वो भी एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क यही है, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर हम बैरून मुल्क रहते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ से पैसे भी भेजते हैं, तो खुदारा यही मौका है, अब निकलने का वक्त है, वक्त ज़ाया ना करें। हमारी जो लीडरशिप है उनसे भी मैं कहता हूं कि जो KPK में, पंजाब में, सिंध में, जहां जहां पे आप प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं, एक कॉल कर दे और इस्लामाबाद आने को कह के हम पुरअमन हैं, हम बिल्कुल आएंगे। एहतजाज रिकॉर्ड करना हमारा हक है,
ہم کوئی اس طرح کے سماج نہیں آتے، نہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کرنا ہے. ہم آئیں گے، ہم اس طرح کھڑے ہوں گے، صرف ہم نے احتجاج کرنا ہے. خواتین، بچوں، سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ نکلے. ہمارے بانی ہے ناؤ اینڈ نیور کے بانی ڈاکٹر شاہد ناصر شاہد صاحب، وہ آئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ میں تقریباً ایک ہفتے سے میں تھا اور اسلام آباد میں تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ 2 دن پہلے میرے گھر پہ میرے بچے جب باہر نکلتے ہیں تو ایک بندہ اس کو پکڑتا ہے، دوسرا اس کی انگلیاں ٹوٹوا دیتا ہے. وہ جب بھاگتا ہے، روتا ہے، گھر آ جاتا ہے تو گھر کے سامنے اس کے ساتھ دوسرا بندہ ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کو بھی کہہ دو اور اپنے والد کو بھی یہ پیغام دو کہ خاموش رہے، گھر میں بیٹھ جائے اور سوشل میڈیا اور جو ایکٹیویٹیز ہے آپ خاموش گھر میں بیٹھ جائیں. اچھا، میں تمام عوام کو یہ میں کہنا بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے پشاور سے لے کے لاہور تک جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ثواب درنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے، سب آئیں گے انشاءاللہ. آپ سب آ جائیں اسلام آباد. ہمیں تو ڈرا بھی رہے ہیں، دمکا بھی رہے ہیں، مگر ہم نہ ڈرتے ہیں نہ دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں. اور ہاں، یہ بھی آپ میں بتا دوں کہ یہ لوگ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں یا کس طرح کی، تو پہلے تو آپ سے بہت پیار سے پیش آ جاتے ہیں، پھر دوسری کے لحاظ سے پیش آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پھر آپ کو دھمکی دیتے ہیں. تو خان صاحب نے تو ہمارا ایسا سافٹ ویئر کیا ہوا ہے. ہم اگر خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں نکلتے، چلو ہم اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم کس کے پاس جائیں؟ آج 9 مئی کی تاریخ تھی، ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گیا، ہمارے پاس کوئی ILF وکیل نہیں تھا. ہمارے اس طرح جو ورکر ہے، کارکنان ہیں اور جو بے گناہ انہوں کو نامزد کیا گیا ہے، 51 بندوں میں 36-37 بندے آ جاتے ہیں. تو آج میں نے ریکویسٹ کی جج صاحب کو کہ جج صاحب ہم تو کام نہیں کر سکتے، فائنینشی طور پر ہمیں بالکل خراب کر دیا ان لوگوں نے، ملک سے باہر نہیں جا سکتے، کام نہیں کر سکتے. الٹا ہمیں کہتے کہ آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. اگر آپ چپ نہیں ہوتے، خاموش نہیں ہوتے، جس طرح گجرانوالا کے کارکنوں کو 5 سال کی سزا سنائے گی تو آپ کی وجہ سے ہم پشاور کے کارکنوں کو بھی 5 سال کے لیے سزا دے دیں گے. تو ہم نے تو ویسے بھی یہ سزا کاٹنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم بے گناہ ہیں. اگر یہ لوگ عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میں آپ کو ابھی سے کہنا چاہتا ہوں. آپ کب نکلیں گے؟ ابھی نہیں نکلیں گے. کب نکلیں گے؟ جب خان صاحب کو پھانسی لگ جائے یا ان کو ختم کیا جائے تب نکلیں گے. تب تو ویسے بھی آپ نہیں نکلیں گے، 4-5 بندے نکلیں گے، باقی آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں گے. وقت ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان صاحب کو آپ نے نکلنا ہے، ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے بانی ڈاکٹر ناصر شاہد صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت کو اور اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے اپنے حق کے لیے، اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے. اور ان نوجوانوں کو، پولیس کو، آرمی کو، سب کو میں کہتا ہوں کہ چند بندے ہیں عوام پہ. آپ کو اگر آپ کے گھر میں بھی مائیں بھی ہوگی، بہنیں بھی ہوگی، بھائیے بھی ہوگی، میرے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے سامنے آؤ گے، آپ مجھے مارو گے، آپ اپنی بہنوں کو مارو گے، آپ اپنی عورتوں کو مارو گے. آپ کو قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے. کیا آپ کو حلف میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے عورتوں، اپنے بچوں پر، آپ تو ہمارے محافظ سے ملک ہے، ہم تو آپ پہ فخر کرتے ہیں، ہم تو آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ بارڈروں پہ لڑتے ہیں. تو آپ لڑتے ہیں اپنے عورتوں کی بھی عزت ہے. کیا کیا نہیں ہوا پاکستان میں، کتنی عزتیں اچھالی گئی عورتوں کی، موویز بنائی گئی، بے گناہ کے تھے. کب نکلیں گے آپ لوگ؟ نہیں نکلیں گے. خان صاحب تو ان کو تو قتل کروا دیں گے. جب ان کو قتل کروا دیں گے تب نکلیں گے، تب تو ویسے بھی آپ نکلیں گے. میں کہتا ہوں، لیڈرشپ کو بھی کہتا ہوں، ایک کال دے. ہمارے ورکرز، ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں، اور ہاں پولیس، اور اس کو ایک بار پھر بھی میں کہتا ہوں، خدا را قانون اور آئین کی پاسداری کرے، انسانی حقوق کی پامالی نہ کرے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کرے. یہ ملک ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، بہت پیارا ملک ہے. اس ملک میں سب کچھ ہے. انشاءاللہ یہ اچھے دن آئیں گے. اگر خان صاحب چلا گیا تو خان صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تو سہ لوں گا، آپ لوگ نہیں سہ سکو گے. مجھے بتائے وہ تمام پولیس آفیسر، مجھے بتائے آرمی آفیسر، مجھے بتائے کہ اس تنخواہ میں آپ لوگوں کی گزارا ہو جاتی ہے؟ اس سے اور بھی مہنگائی گی. ہر ماہ جو ہے آپ پہ بجلی مہنگی کریں گے، گیس مہنگی کریں گے. ایک جو آسمانی راداری تھی وہ بھی IMF نے لے لیا. اب کیا رہ چکا ہے ملک میں؟ صرف یہ رہ چکا ہے کہ اپنے حق کے لیے تو کم سے کم آواز اٹھائیں.
وقت آ گیا ہے, ہم قربانیاں دیں گے, ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے, ہم مرنے کو تیار ہیں, مگر کم سے کم آپ لوگوں کی خاطر اوورسیز بھائی آئے ہوئے ہیں اور اوورسیز کی ناو نیور کے بانی ڈاکٹر نصر شاہد صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آواز دے رہے کہ آ جائے. ہاں, جو نہیں آ سکتے اس کو میں کہتا ہوں کہ آ جائے, ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو دیتے ہیں. صرف ایک احتجاج ہم نے کرنا ہے, ہم نے عوام کو, حکومت کو, تمام اداروں کو پیغام دیا کہ ہم پرامن ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں. دہشت گرد کون ہے؟ کون تھے وہ دہشت گرد؟ میرا اونٹ آپ لوگوں نے چوری کیا, 1600 اونٹ والا بندہ MPA بن جاتا ہے اور 26,000 والا اونٹ جو ہے وہ ہار جاتا ہے. تو ہم اپنے اونٹ کا نہیں پوچھ سکتے؟ چلو جو کینڈیڈیٹ تھے, جو ہمارے لیڈرشپ تھی, تو ہمارے اوورسیز بھائیوں نے, ہم نے تو اتنا کیا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے بینگن, توری, اشارہ, سیڑھی, موٹر سائیکل, جو بھی تھا نشان, تو PTI کے جتنے کینڈیڈیٹس تھے کھڑے تھے, تو عوام نے تو بڑی قربانی دی, انہوں نے تو غیرت دکھا دی, انہوں نے تو حق دے دیا. آج خان صاحب کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ آپ لوگوں کو میں صاف کہتا چلوں کہ ان کو قتل کرنے والے ہیں, ان کو فوڈ پوائزن دے رہے ہیں, اس کو یا ہارٹ اٹیک پہ مروا دیں گے یا زہر کے تھرو پہ مروا دیں گے. آج بشرا بی بی کو بھی خطرہ ہے جان کر, اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا تو میرا جو ذمہ وار ہے وہ عاصم منیر صاحب ہے. تو میں پہلے بھی اسی چینل سے میں نے کہا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اب وقت ہے نکلنے کا, ہم اپنا حق جو ہے کے لیے کھڑے رہیں گے. انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہوئی, جو انسانیت پہ انہوں نے جو وار کیے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر دی انہوں نے, تو دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستان سے؟ ہم لوگ جو ہے دہشت گرد تو نہیں ہے, ہم تو پرامن ہیں. ہم نے کیا ہوا ہے؟ تو خدا را میں سب کو کہتا ہوں, میرے بیٹے کو مارا گیا کہ آپ خاموش رہے, ہم تو زیادتیاں برداشت کریں گے. آج میں گیا اور میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی, تو جج صاحب ہمیں اور کچھ نہیں کہتے کہ آپ خاموش رہے, آپ کی بات میں نہیں سن سکتا. تو ایک ہفتے بعد آپ تاریخ دیتے ہیں, ہم کبھی اسلام آباد سے آ جاتے ہیں, کوئی لنڈی کوتر سے آ جاتے ہیں, کوئی چارسدہ سے آ جاتے ہیں, کوئی مردان سے آ جاتے ہیں. ان کے پاس بیچاروں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا. وہ جو کس کے پاس کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھر سے بھی گالیاں ملتی ہیں, خاندان سے بھی ملتی ہیں, جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں سے, کہ تمہارا کیا کام تھا کہ تم نکلے ہوئے تھے. تو اس نے کیا تھا؟ وہ بیچارے تو ذلیل و خوار ہو رہے. جج صاحب کم سے کم میں آپ کو کہتا ہوں انصاف تو دے دے. اگر انصاف نہیں دے سکتے تو ہم نکلتے ہیں, ہم مار پٹائی بھی ہمارے کرتے ہیں, ہمیں ڈراتے بھی ہیں, بچوں کو بھی ڈراتے. الیکشن سے پہلے 8 دن پہلے مجھے دھمکایا گیا, مجھے ڈرایا گیا, میرے بچوں کو. ایک بچہ جو ہے میرا 5 سال کا, وہ آج بھی رات کو جھٹکے لے رہے, PTI کے جھنڈے سے ڈر رہے, پولیس سے ڈر رہا ہے, آرمی سے ڈر رہا ہے. میں ان کو بٹھاتا ہوں, آرمی کے پاس بٹھا دیتا ہوں کہ بیٹے ارے فوج ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اپنے بانجوں کو لے کے آگے آ جاتا ہوں کہ وہ آرمی میں ہیں. میرا خود والد جو ہے 1946 میں فرنٹیئر کور میں بھرتی ہوئے تھے, اس کے کاغذات میرے پاس پڑے ہیں, ان کو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا 1958 میں انہوں نے ریزائن دیے. پاکستان کے آزادی سے پہلے 1946 میں فرنٹیئر کورس میں بھرتی ہوئے, 1958 میں انہوں نے ریزائن کر دیے. اس وقت ضیاء الحق صاحب جو تھے کرنل تھے, اور میرے والد صاحب ان کے ساتھ ڈرائیور تھے. میں پاکستانی ہوں. ان اداروں نے, کچھ پولیس والوں نے, انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ کی پاسپورٹ ہم بلاک کر دیں گے, آپ کا شناختی کارڈ ہم بلاک کر دیں گے, آپ افغانی ہیں. بالکل ابھی وقت آ گیا. میں تو اس وقت ایران گیا ہوا تھا, ان لوگوں نے مجھ پہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم پروپیگنڈے کر دیے. تو میں یہ پیغام دیتا ہوں, مجھے یا افغانی ڈکلیئر کر دیں یا پاکستانی ڈکلیئر کر دیں. میرے والد صاحب 1946 پاکستان کی آزادی سے پہلے فرنٹیئر کور میں بھرتی ہوئے تھے, انہوں نے قربانیاں دیے, وہ فرنٹیئر کور میں تھے, فوج میں تھے. 1958 میں میرے پاس ڈاکومنٹس ہے, وہ مجھے ویریفائی کر کے دیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس مجھے ویریفائی کر کے دے کہ ہاں میرے والد صاحب نے یہ نوکری کی تھی کہ نہیں کی تھی. آج میں جگہ جگہ جاتا ہوں, فرنٹیئر کور کے آفس جاتا ہوں, تو مجھے کہا جاتا ہے, مجھے وہ ریکارڈ نہیں دیتے کہ وہ ریکارڈ ہم سے مسپلیس ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس ریکارڈ کو ہم نے جلا دیا ہے, ہمارے پاس صرف پینشن کی ریکارڈ ہے, اور جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہے کہ جنہوں نے ریزائن دیا ہوا ہے. تو میرے پاس تو اس کا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں, جو ان کی تنخواہ کی سلپ ہے وہ بھی میرے بابا کی موجود ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستانی ہیں, کوئی افغانی نہیں. یہ غلط فہمی آپ دور رکھیں. اور ان پولیس والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ 9 مئی میں اپنی لیڈرشپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں تو ایران گیا, انہوں نے تو مجھے بھگا دیا, اداروں نے اور پولیس والوں نے مجھے بھگا دیا. مجھے تو ایئرپورٹ پہ بھی نہیں چھوڑا گیا, میں تو لاہور ایئرپورٹ سے گیا.
یہاں تک کہ میں نے جب ویزا میں نے لینا تھا میں افغانستان کے کونسلیٹ گیا, وہاں پہ میں نے سیکرٹری سے بات کی جو کونسل کا, اس کو میں نے کہا کہ کم سے کم میرے بچوں کو تھوڑا سا آپ تحفظ دے, میرے اپنے رشتہ دار ہیں, ہماری بہنوں کی شادیاں کچھ افغانستان میں ہے, تو میں نہیں ہونا, یہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتا. اس لیے کہ آج میں ادھر ہوں, مجھے گھر سے پرابلم ہے, والدہ کے بغیر بھائیوں نے, بہنوں نے, رشتہ داروں نے, بہنیوں نے, سب نے یہاں تک کہا کہ زید نہ اب ہمارے پاس آ جائیں, نہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. یہاں تک کہ گھر سے ہم اپنے جو دوست ہیں وہ بھی ہم سے ڈر رہے ہیں, کہتے کہ آپ ہاں صاف بات بولتا ہوں تو صاف بات کرنے سے یا سچ بات بہت کڑوا ہوتا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ خود انصاف کر رہے ہیں, آپ مجھے کہہ دیں کہ زید آپ غلط کہہ رہے ہو, تو جب غلط کہتے ہو بس میں چپ ہو جاتا ہوں. اگر میں صحیح کہتا ہوں تو پھر آپ لوگ کیوں ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, کیوں ڈر رہے ہیں؟ جمعے کے دن ہم نے نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے پرامن, ہم کوئی لڑنے نہیں آ رہے. صاف بات میں کہتا ہوں, ہم پہ گزر چکے ہیں, میرا دل پھٹ رہا ہے, مار بھی ہو گئی, پٹائی بھی ہو گئی, بچوں کو بھی ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. میں اسلام آباد میں تھا, بچے ادھر تھے, مجھے بتایا نہیں کہ تھا. جب رات کو میرے بچے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, 2 چھوٹے بچے اور بیوی, ڈر کے مارے مجھے پشاور سے نہیں کہتے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ زید کو پریشانی ہو جائے اور ایک دم پشاور آ جائے. تو اسلام آباد پہنچے کہ رات کو لیٹ ٹائم مجھے کہا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے. تو آج میرا تاریخ تھا 9 مئی کا, میں ادھر آیا, میں نے کہا کہ میں اپنے ILF کے وکلاء سے بات کر لوں, میں جج صاحب کو بول دوں. جج صاحب نے بولنے کا موقع نہیں دیا, الٹا مجھے ٹائٹ کر دیا کہ آپ اس بندوں کو لے کے آ جائے جو 9 مئی میں تھے. تو جنہوں نے یہ 9 مئی کے نام دیے تھے, جو اداروں نے, ان کو کہہ دے کہ اس کو پکڑ کے لے آئے. ہم 1 سال ہو چکا ہے کہ ہم ہر ہفتے میں جاتے آتے ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے, ہم روزگار نہیں کر سکتے, ہم کیا کریں گے, کدھر جائیں, کدھر جائیں. اچھا وہ آج جو ورکرز تھے جو 9 مئی کے, وہ بیچارے رو رہے کہ زید بھائی ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے عدالت آنے جانے کا, کم سے کم ILF کے وکلاء کو کہہ دے کہ ہمیں کم سے کم یہ جو جج صاحب کو کہہ دے کہ تاریخ تو 1 مہینے کا دیا کرے. یہ تو 1 ہفتے بعد تاریخ کو, جو ہم اتنے دور سے آتے تو ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے. کہتے ہمیں گھروں سے بھی ڈانٹ ملتی ہے اور رشتہ داروں سے بھی ملتی ہے, جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں سے چھٹی نہیں ملتی, اگر چھٹی کرتے ہیں تو دیہڑی کٹ جاتی ہے. انتہائی تکلیف سے گزر رہے ہیں. علی امین صاحب, آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن گئے, آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, ہم ہمارے پارٹی کے ہیں اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے تھے. مجھے تو بگایا گیا, 1-1.5 مہینہ میں نے ایران میں گزارا. افغانستان کے کونسل نے سیکرٹری کے طور پر مجھے پیغام بھیجوایا کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے, پروٹیکشن نہیں دے سکتے آپ کے بچوں کو, ہمارا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ایرانی کونسلیٹ گیا, 1 گھنٹے میں مجھے ویزا دیا گیا. کیا ہاں ہم انسانیت کی اور قدر کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ویزا دے دیں گے, آپ اپنے بچوں کو لے کے آ جائیں. بچے اکیلے جا نہیں تھے, میں ملک نہیں چھوڑنے والا تھا, مگر بچوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا. میں وہاں گیا, میں نے وہاں پہ, میرے پاس لاہور کا کرایہ نہیں تھا, میرے پاس ویزے کے پیسے نہیں تھے, ہم اتنے انہوں نے ہمیں گرا دیا تھا, اکاؤنٹس وغیرہ ہمارے بند ہو گئے. تو یہاں تک ہم نے قربانیاں دے, 1.5 مہینہ ہم نے جس طرح میں نے بچوں کو وہاں ایران پہ رکھا. الیکشن ہوا, الیکشن میں سارا کمپین جو ہے میں نے ایران سے کروایا. وہاں پہ مجھے دھمکیاں دی گئی. کچھ فارم 47 والوں کے جو ہے ہمارے حلقے سے جو ایک افغانی MPA سلیکٹ ہوا 1600 ووٹ والا, اور 26,000 ووٹ والے کو انہوں نے ناکام کر دیا. تو غدار کون ہے, آپ نے تو ہمارے ووٹ بھی چوری کر دیے اور اپنے بندوں کو فارم 47. تو پھر الیکشن آپ لوگ کیوں کر رہے تھے؟ چلو ابھی میں آپ کو کہتا ہوں, فارم 47 والی بھی نکلے اور فارم 45 والی بھی نکلے, عوام فیصلہ کرے. یہ بغیر سیکورٹی کے تو نکلے نا فارم 47 والے, کہ عوام ان کا کیا حل کرتے ہیں؟ یہ غدار ہیں, انہوں نے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے, عوام کے حق کو چھپایا ہے, عوام کی ووٹ کو چوری کیا. یہ کون لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. کچھ سوشل میڈیا ٹیمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستانی میڈیا جو ہے وہ نہیں دکھا رہا. کیوں نہیں؟ آپ لوگوں نے تو ایک نہ ایک دن تو ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے. ہمیں وہاں پہ تو کہیں گے کہ آپ کیا لے کے آ گئے ہو, تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم ظلم کو برداشت کرتے رہیں, دیکھتے رہیں,
یا ظلم کرتے رہیں یا چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں اور یا لڑتے رہیں، تو ہم تو لڑتے رہیں. آپ لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں مگر بول تو نہیں سکتے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہو. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگوں میں اتنا شکریہ عمران خان صاحب کے لیے، اگر آپ نہیں نکل سکتے اپنے حق کے لیے نکلے، اپنا ووٹ کا پوچھ لیں. اپنے میں نے ایم پی اے سے کہہ دے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ خان صاحب کے لیے کب نکلو گے؟ پشاور نہیں، اسلام آباد نکلو، اڈیالہ کی طرف آ جاؤ. کب نکلو گے؟ کب کال دو گے؟ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، خان صاحب کے لیے دیا. آپ لوگوں کو کس نے ووٹ نہیں دیا؟ خان صاحب کے لیے آپ لوگوں کو ووٹ دیا، آپ لوگوں کو منتخب کیا. جب خان صاحب کو قتل کریں گے تبھی آپ نکلیں گے. تو خدا را نکلیں. پرامن احتجاج ریکارڈ کریں گے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جمعے کے دن صبح سویرے پہنچے 2 بجے، ہم انشاءاللہ وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کریں گے. پشاور آئے ہوں، 2 دن سے سویا بھی نہیں ہوں. اپنے بچوں کو 3 تو آئے ہوئے تھے اور ایک کو جو ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو ابھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو کب تک ہم یہ ظلم بتا کہ یار چھوٹے بچوں پہ آپ کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس سے 2 چھوٹے ہیں. اچھا ایک تو ہے ذہنی تکلیف میں، ایک تو ذہنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے، وہ تو رات کو وہ پولیس سے اور آرمی سے اور جھنڈے سے بھی ڈرتا ہے. بچوں کو نہ ڈراؤ یار، مجھے گولی مارو، مجھے پھانسی کرواؤ. عورتوں کیوں ڈرا رہے ہو؟ بچوں کو کیوں ڈراؤ؟ میری بوڑھی ماں ہے، 90 سال اس کی عمر ہے، ان کو لوگوں کو بھی آپ ڈرا رہے ہو کہ وہ ویل چیئر پہ ہیں. ہاں کچھ پولیس والے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میں الامین صاحب، میں اپنے ایم پی اے کے ساتھ پاس گیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ عید کے بعد آ جائے، یہ سارے مسئلے حل کر دیں گے. تو کب حل کریں گے؟ کتنا اختیار ہے آپ کے پاس؟ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں دھمکا رہے ہیں، ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم پہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. رہا کرو رہا کرو پہ مجھ پہ ایف آئی آر کاٹ دیے انہوں نے، جھنڈے الٹا لکھ دیے، 10 دن کی کسٹڈی انہوں نے مانے. الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا پروگرام بنایا؟ مجھے مارنے کا کافی پروگرام بنایا کہ ان کو مار دیں، ایسے مار پٹائی اس کے ساتھ کر دے کہ یہ ہسپتال میں بھی جیل میں پڑا رہے اور ساری فائر اس کی نکال کے 60 بند اگر آپ کو تانے میں بند کر دیں اور 60 پولیس اہلکار ڈنڈوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور صرف وہ اتنا کہہ دیں کہ زاہد شینواری نے پولیس کو وردی کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے. اس لیے کہ میں تو سوشل میڈیا پہ صاف باتیں کرتا ہوں، کڑوے باتیں کرتا ہوں، تو وہ گریوان پاڑ دیتے اور پھر یہ پیغام دیتے کہ شینواری نے پولیس کی وردی کو ہاتھ لگایا، وردی پاڑ دی، اور مجھے اتنا مار دیتے کہ میں بول بھی نہ سکتا تھا پھر. اور لوگ کہتے کہ اس نے لازماً یہ بہت تیز تھا، گرفتاری نہیں دے رہا تھا، تو اس نے ہاں میں نے کبھی بھی میں نہ پولیس پہ نہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے نہ ہاتھ اٹھاتا ہوں. ہمارے بھائی ہیں، وردی کی میں عزت کرتا ہوں، وردی کی میں عزت کرتا ہوں. تو میرے بچوں کو نہ ڈرایا جائے، جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، جہاں پہ بلانا ہے مجھے بلائے، جس اداروں نے بلانا ہے بلائے. گیا بھی ہوں، آپ کے پاس آیا بھی ہوں، بس بٹھا دے پھر مار دے مجھے. بچوں کو تو نہ ڈرائے. ان بچوں کے کیا گناہ ہے؟ میرے چھوٹے بچوں کے 3.5 سال، 5 سال، 12 سال، 16 سال، 17 سال کے بچوں کو آپ ڈرا رہے، بچوں کو بیوی کی ڈرا رہے ہیں. اچھا بیوی کو تو آپ لوگوں کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا، میں تو برداشت کر رہا ہوں، ہم تو کڑے ہیں، ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم پہ ٹینک گزار دیں، ہم کڑے ہیں. ظلم کرے کر لے ظلم، کتنا ظلم کریں گے؟ خدا را اس ملک پر رحم کرے. احتجاج کے لیے ہمارے اوورسیز بھائیوں کا ساتھ دے. بانی ناو اینڈ نیور کے ناصر شاہی صاحب کا ساتھ دے، اتنی قربانی دی ہے، امریکہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے آئے ہیں. تمام میڈیا حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں فل سپورٹ کریں، اور تمام اداروں کے افسران کو بھی کہتا ہوں، اپنی لیڈرشپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے نوجوان جو ہمارے عسکری اداروں کے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، خدا را ہم مسلمان ہیں اور مسلمانی کو دیکھ کر آپ خود انصاف کریں، غلط چیز شائع نہ کریں، غلط وار نہ کریں، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، جو قانون ہے و آئین ہے ان کی پاسداری کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آباد رہے، سرسبز رہے، شاداب رہے، خوشحال رہے. آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ عوام کے بچے جو ہے پڑھے لکھیں اور کامیاب ہو جائے. آج دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان کے نوجوان 12ویں کلاس پڑھ کے یا BA کر کے کوشش کرتے ہیں کہ میں باہر جاؤں، یورپ جاؤں، امریکہ جاؤں.
वहाँ पे पढ़ूँ, वहाँ पे काम करूँ, फिर पाकिस्तान आते हैं तो हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? ये जंग जो है, ये जंग हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई? डॉलरों ने गिराई, डॉलरों ने। डॉलरों पे ख़रीदे गए लोग, उस डॉलरों पे ख़रीदे हुए लोगों ने औरतों पे जुल्म किया, कारकुनों पे जुल्म किया, अवाम पे जुल्म किया, बच्चों पे जुल्म किया। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? सिर्फ एक दफ़ा निकलें, सारा मामले सारे हल हो जाए। अच्छा, एक गुजारिश मैं और भी करता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं या उनके पास कन्वेंस नहीं है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो रेलगाड़ी के ज़रिए भी आ सकते हैं। मैं टिकट दिलवा दूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करवा देंगे। पिकनिक पे आ जाए, पिकनिक पे आ जाए, बच्चों के साथ आ जाए, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ जाए, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, मर्द सब निकलें जुम्मे के दिन और इस्लामाबाद पहुँचे। अगर ट्रांसपोर्ट का कोई मसला हो तो मेरे नंबर पे बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं, 0345400070। आ जाए, खड़े हो जाए। आप तो कमेंट्स में पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि हम एयरपोर्ट भी पकड़ेंगे, सड़कें भी पकड़ेंगे, मगर आर्मी चीफ आपको भागने नहीं देंगे। फिर भी मैं कहता हूँ जो होगा यहाँ पे होगा, हमारा हिसाब किताब यहाँ होगा तो इन लोगों का हिसाब किताब भी यहाँ होगा। ये जाएंगे, मुल्क छोड़ के फिर जाएंगे, जजीरे ले लेंगे, वो ले लेंगे, सब कुछ करेंगे। हम डरेंगे नहीं, मार दे हमें, ये चले जाएंगे। खान साहब कोई डील नहीं करता, खान साहब पड़ा हुआ है, वो कल चाहे कल भी निकल सकता है, आज चाहे आज निकल सकता है, मगर वो सिर्फ दो बातें कहते हैं कि मुझे मैंडेट वापस कर दिया जाए, जो आवाम ने वोट दिए वो मुझे वापस कर दें, और जो जेलों में है, आर्मी की जेलों में है और अगर सिविल अदालतों में के जेलों ने भेजा है उनको, मेरे कारकुनों को रिहा करवाए 9 मई के, और मैंडेट मेरी वापस कर दी जाए। तो क्या ख्याल है, अगर इमरान खान को मैंडेट वापस कर दिया गया और ये सीटें हमें वापस मिल गई तो वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब आएंगे और सदर पाकिस्तान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आएंगे, तो खान साहब को ये तो छोड़ेंगे नहीं। फिर इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बात आप सब लोगों को कह दूँ, इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। आप लोग निकले, अगर आप निकले खान साहब बाहर निकलेगा और इस किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। अगर ये लोग बाहर गए हुए बाजवा तक और जो स्विस में जो पैसे पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ये सारे आएंगे। आज आके इमरान खान 1 घंटे के लिए भी इनका थोड़ा सा वो चेहरा दिखा ले, एक बात तो करे ना, वो चेहरा भी नहीं दिखा सकते खान साहब का, वो मरवा देंगे। मरने के बाद आप लोग निकलेंगे, अभी निकलने का वक्त है, और जुम्मे के दिन आप इस्लामाबाद निकले। सबको मैं कहता हूँ हमारे ओवरसीज़ भाइयों के साथ दें, बानी नाउ एंड नेवर नसर शाह साहब के साथ दे। ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला हो मैंने नंबर दे दे, मेरे साथ नंबर रब्ता करें।